अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले बात करेंगे कोट लखपत जेल में मुलाकात करने वालों से गुफ्तगू की है नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि इमरान खान और अलीमा खान के खिलाफ ठोस चार्जेस मौजूद हैं, उनका जल्द कड़ा एहतसाब होगा। साबिक वजीर आजम का कहना था कि हम अवामी मैंडेट से आए और ये अवामी मैंडेट से महरूम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वली, पीर या किस्मत का हाल बताने वाला नहीं, लेकिन इमरान खान जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इमरान खान बेइंतजामी और नाअहली छुपाने के लिए साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी नाअहली ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। याद रहे, मौजूदा हुकूमत बढ़ती महंगाई और मौशी बहरान पर काबू पाने में नाकाम नजर आती है और अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ महाज बनाए बैठी है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी पर वकला का रद्द-ए-अमल भी इस सारी सूरत हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से, और हमारा रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल बढ़ती महंगाई और मौशी बहरान, पहले ही साल में अपोजिशन और वकला का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का ऐलान। इमरान जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं, नवाज शरीफ की पेशगोई। क्या अपोजिशन इमरान खान को 5 साल की मुद्दत पूरी करने देगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की अंजाम से क्या मुराद है? असल में एक तो अगर नवाज शरीफ साहब की अपनी पेशनगोइयाँ दुरुस्त होती या वो सही पेशनगोइयाँ और तज्जिया कर सकते तो ख़ुद वो इस अंजाम तक ना पहुँचते। तो नवाज शरीफ साहब को तो एक तरफ रख दें, लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब के अंजाम तक पहुँचने का मामला है तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब के फतवे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकाफ़ात अमल का एक कानून इस दुनिया में रूब अमल है और हम वक्तन फ़वक्तन उसका नज़ारा देखते हैं। तो देखें, नवाज शरीफ ने जिस तरह वो इस्तेमाल हुए थे और जिस रास्ते से उनको लाया गया था बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर बात है कि मकाफ़ात अमल के कानून के तहत उनके साथ वही हुआ। फिर ये कि हुक्मरान ज़लील कब होते हैं या हुकूमतें कब ख़त्म होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कभी उसका ज़रिया बनी है माजी में महंगाई और बेरोज़गारी, वो दोनों तो इस हद तक उन्होंने पहुंचा दी कि हर कोई जो है अब उसको महसूस नहीं कर रहे, बल्कि जीना हराम हो गया है। कभी इस बुनियाद पे कि आप इदारों से पंगा ले, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने अदलिया से वो ले लिया। कभी ये कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट को इतना दीवार से लगा दे कि आपके लिए ऑप्शन कम हो जाए, वो भी इमरान खान साहब ने बहुत महदूद वक्त में कर लिया। इसलिए मैं तज्जिए से तो इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत जल्द ही अपने अंजाम तक पहुँचने वाले हैं। सही ऑप्शन। फिर साफ़ी साहब क्या लिखें आपका? हाँ का ही ऑप्शन लिखें। जी हाँ का, लेकिन मैं अपने तज्जिए की बुनियाद पे कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब के तज्जिए अपने तज्जिए, उनकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे क्योंकि उनकी पेशगोइयाँ आप समझते हैं कि उतनी कोई सीरियस हो नहीं सकती। भट्टी साहब, आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ साहब की इस पेशगोई को संजीदगी से लेना चाहिए इमरान खान साहब को? बिल्कुल, बड़ी बहुत डबल किस्म की संजीदगी, कंबल ज़्यादा संजीदगी, बल्कि लिहाफ ज़्यादा संजीदगी से लेना चाहिए और ऐसा पक्का मुंह मरा के लेना चाहिए कि बंदा बच्चे भी पूछें कि बाबा क्या हुआ, इतने संजीदा क्यों हो। मैं वली, पीर या किस्मत का हाल बताने वाला नहीं, लेकिन इमरान खान जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं। ये है महबूब कायद के असल अल्फाज। अब महबूब कायद के मराकबों का असर है या राबतों का, ये तो पता नहीं है। रूहानी लिंक का कमाल है या दुनियावी मिन्नतें रंग ला रही हैं, ये भी पता नहीं है। फिर कायद ये बताना भूल गए हैं कि इमरान खान के जाने के बाद क्या होगा, यानी इनका अपना जुगाड़ लगेगा या पीछे बैठकर छू मंतर करेंगे या कितना अरसा इसी सेल में रहेंगे। ये अब महबूब कायद अगली मरतबा जब कोई मिलने जाएगा तो उम्मीद है कि अब तो रूहानी बातें वहाँ से निकलती हैं, उम्मीद है फिर से रूहानी लिंक जब जुड़ेगा तो आएगा। बाकी आपके सवाल का जवाब है, अपोजिशन मरी मुकी पड़ी है और अपोजिशन विद इन अपोजिशन है, इसलिए अपोजिशन से अभी कोई ख़तरा नहीं। अब वकला ने ज़रा अर्ली चाल चल गए हैं, क्योंकि ईसा फ़ायज़ काजी साहब, फ़ायज़ ईसा काजी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया है और रेफरेंस का फ़ैसला करना है जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार जैसे दबंग जजों ने, आज़ाद अदलिया ने, और अदलिया का मामला अदलिया ने करना है। लिहाजा ये मुझे दुकान वकला की चलती नज़र नहीं आती जो ये चलाना चाहते हैं। इमरान खान को परेशानी किस से है? वो है जनाब इमरान खान से। हुकूमत को कोई घर भिजवा सकता है तो वो हुकूमत खुद है। गुज़रे 10 महीने देख लें, 90% बहरान,
مصائب حکومت کے اپنے پیدا کردہ ہیں، ٹھٹھے مذاق پریشانیاں جو کچھ بھی بھگتا وہ حکومت نے اپنا پیدا کیا، اور اگر رتی بھر بھی یا جتنی محنت سے یہ پیدا کیا یا نالائکی سے پیا، اس سے آدھی سے وہ بچ سکتے تھے۔ اب ہنی مون ٹائم ختم ہو گیا ہے، گورننس کے سیریس ایشوز ہیں، معیشت کا برا حال ہے، غریب آدمی رل گیا ہے، ڈائریکشن ویژن نظر نہیں آ رہی اس وقت بھی، اور اگر اگلے 3 یا 6 ماہ حالات اسی طرح رہے تو کسی نواز شریف صاحب کی پیشین گوئی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بابے عامل بابے سنیاسی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی ہاتھ دیکھنے والے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حکومت کا اپنا ہی کافی ہے اس بارے میں، لہٰذا نو چانس پر ہے حکومت۔ پرفارمنس اگر پرفارمنس نہ ہوئی تو وکیل بھی تگڑے ہو جائیں گے اور اپوزیشن بھی خود ہی اپنے لیے یہ صورتحال بنائے گی۔ آپ کے خیال میں نیائی صاحب، ایک طرف عمران خان صاحب نے وہ کل والے خطاب میں اپنے کلیئر کیا تھا، جواب نہ میں لکھے کیونکہ محبوب قائد نے کہا ہوا اس لیے میں نہ میں لکھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان سے مخالفت کے طور پہ۔ نیائی صاحب، آپ کے خیال میں عمران خان نے کہا کہ حکومت چلی بھی جائے، جان بھی چلی جائے تو میری طرف سے احتساب کا عمل نہیں رکنا چاہیے، دوسری طرف یہ بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو عوام گلوریفائی نہ کریں، تو ایک طرف یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب کی پیش گوئی ہے، کس کا موقف آپ کو زیادہ درست لگتا ہے؟ پہلے تو میرا جواب نہیں میں لکھیں کیونکہ بھٹی صاحب کو اندر کی خبریں پتہ ہے، تو یہ میرا بالکل اس میں میری دو رائے نہیں ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا ایک لمحہ پہلے میں کچھ سوچ رہا تھا، ایک جو ہے نا بسوں پہ ایک شعر ہوتا تھا، بڑا ہی ایک گھٹیا سا عامیانہ سا شعر تھا کہ وہ شیشی بھری گلاب کی وہ پتھر پہ چور چور، گلشن بیچاری کیا کرے ساری چور چور، یہ اپوزیشن بیچاری کیا کرے، یہ تو حکومت جو ہے وہ خود ہی چور چور ہے۔ دیکھیں میں آن اے سیریس نوٹ، اس کے لیے کوئی ذائچہ یا نجومی ہونا ضروری نہیں ہے۔ میاں صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں اور جہاں دیدہ ہیں، ظاہر ہے کہ 30-35 سال سے سختیاں بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور اقتدار بھی دیکھ چکے ہیں، انعامات بھی ان کو بڑے مل چکے ہیں اور سزائیں بھی ان کو بڑی مل چکی ہیں، پھانسی کی سزا تو ان کو مل چکی ہے میاں صاحب کو، قلعہ میں تو وہ رہ چکے ہیں، قیامت ٹوٹ چکے ہیں۔ 93 میں 94 میں جب ان کو ہٹا کے بے نظیر کو لایا گیا تھا تو کیا نہیں ان کو والد صاحب سے لے کے ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، شہباز شریف عباس شریف سارا خاندان اندر تھا، تو اس کے لیے ان کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آپ کو ذائچہ نہیں بنانا، نجومی ہونا ضروری نہیں ہے، پیر تسواں پیر بننا ضروری نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے، کوئی بھی سیاسی شعور رکھنے والا بندہ جانتا ہے کہ یہ حکومت جو چور چور ہے اپنے اس میں۔ میرے پیارے امزاد بھائی عمران خان کے ساتھ مجھے لگتا ہے عرصہ ہاتھ ہو چکا ہے، یہ جو گرفتاری ہوئی ہیں بجٹ سے پہلے اور یہ 14 جون کو جو ریفرنس آیا ہے جس کی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے کیبنٹ سے اپروو نہیں کرایا، آج افتخار چودھری صاحب نے اس کے اوپر ہٹ کی ہے کہ اس کی یہ کوئی لوکل سٹینڈ آئی نہیں ہے، تو اس ریفرنس اور بابر صاحب اور ریما زیادہ روشنی ڈالیں گے اس ریفرنس کے اوپر، اس کے اوپر مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس بجٹ جو عجیب الحیت اور عجیب القسم کا بجٹ آیا ہے اس کے بعد جو کچھ ہے ان کے اوپر اب جو موومنٹ چل رہی ہیں ان کے خلاف چل رہی ہیں۔ ایک بات میری ذہن میں رکھیں کہ اقتدار دینا، اقتدار سے اتارنا نواز شریف کو یا کسی کو سب سے آسان ترین کام ہے۔ ایک گولی اکبر بگٹی کا کام دکھا گئی تھی، 50s میں ہم نے سارے بلوچی لیڈر اندر کیے ہوئے تھے، ہم نے مجیب الرحمان کو جولائی 1971 میں موت کی سزا دے دی تھی، لیکن اقتدار چلوانا اس کے بعد اقتدار سے کوئی اس کو ڈھمل لگانا اس کے لیے بالکل فرق سائنس ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ وہی سائنس کے کرشمے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیچارے اپنے وزن میں کولیپس کرتے جا رہے ہیں۔ عملاً جو ایک بات ہے جو میں بتا کنکلوڈ کرنے دے ایک فکرہ کہ میں آپ کو حقیقت کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو رخصت کروانے کا یا آپ کے سوال سے متعلق ان کو رخصت کروانے کے بندوبست ہو رہے ہیں، ہم کو بیوقوف نہیں ہے، ذائقہ نہیں چاہیے، یہ سارا کچھ ہوگا، سارا ملبہ میرے بیچارے معصوم امزاد بھائی کے اوپر پڑے گا اور ان کے خلاف تحریکیں چلیں گی، کیسز ان کے خلاف ہوں گے۔
ریما آپ کے خیال میں کس بنیاد پہ نواز شریف صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یا پھر جس طرح نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو رخصت کرنے کی پلاننگ ہو چکی ہے؟ جی افسر شکریہ. آپ اس کو مکافات عمل کہہ لیں یا آپ اس کو تاریخ سے سیکھنا کہہ لیں. ہماری تاریخ اس بات کی سب سے بڑی گواہی دیتی ہے کہ جو آپ کو پاور میں لاتے ہیں ان کے پاس وہ ویپنز اور بہت سے مختلف کریٹو طریقے موجود ہیں آپ کو پاور سے نکالنے کے لیے بھی. تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ شاید اس طرف ہی اشارہ کر رہی تھی. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اپنی 5 سال کی مدت پوری کرنے دیں گی. 2 وجوہات ہیں. پہلی تو پرنسپلی کل مریم نواز نے بھی اپنے جو ورکرز تھے پارٹی کے ان سے یہ اوتھ لیا, ان سے یہ وعدہ لیا کہ جو پاکستان میں حکومت ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہی آئے گی اور ووٹ کے ذریعے ہی جائے گی. تو مجھے تو کوئی اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل طریقہ نظر نہیں آتا کہ ایسا کوئی پاور میں شفٹ ہو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل سٹیپ ڈاؤن کر جائیں یا کانسٹیٹیوشنل کوئی ایسا طریقہ ہو کہ حکومت بھی گر جائے. تو میرا خیال ہے ایتھکلی پرنسپلی اپوزیشن جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی, اور مریم صاحبہ کا جو کل اوتھ انہوں نے لیا وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دوسرا پریکٹیکلی بھی ایشو بیس میرا خیال ہے موومنٹس چلیں گی, لیکن عمران خان صاحب کا ان کی بیسس پہ ہٹنا پریکٹیکلی مجھے نظر نہیں آتا. اور اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے کہ وہ پپٹ ہیں, تو اگر وہ پپٹ ہیں ان کو وہ ہٹا بھی دیں گے تو پپٹیئرس تو وہی رہیں گے نا. تو پریکٹیکلی اس کا کیا ہمیں بینیفٹ ہوگا, کیا افیکٹ ہوگا اس کا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. تو ان وجوہات کی بنیاد پہ میرا جواب ہاں ہے کہ وہ مدت پوری کرنے دینا چاہیے. اپوزیشن آپ کے خیال میں نہیں اس طرف جائے گی, ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب آپ کے خیال میں جس طرح ریبا بتا رہی ہیں کہ جب مریم نواز بھی ووٹ کا ہی ذکر کر رہی ہیں تو پھر اس ساری صورتحال میں نواز شریف صاحب کی آپ کے خیال میں انجام سے کیا مراد ہے اور آپشن کیا لیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو نواز شریف صاحب ہی بتا سکتے ہیں, جواب میرا نہیں میں ہے, کیونکہ آپ سمہاؤ کریڈٹ اپوزیشن کو دینا چاہتی ہیں یا سوال بنانے والے اپوزیشن کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ مدت نہیں. اپوزیشن کہاں سے آگی بیچاری بیچ میں, سو مدت دینا نہ دینا دونوں میں اپوزیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہ ہٹ وکٹ والی جو ہے سچویشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالنگ بڑی اچھی ہے اور شاید وہ آؤٹ ہو جائیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ خود ہی اپنی وکٹ میں بلہ مار دیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کا پرابلم نظر آ رہا ہے. دیکھیے پاور آپ کو نشہ دیتی ہے, انٹاکسیکیشن ہے پاور کی. اچھا اگر آپ بہت مضبوط وکٹ کے اوپر ہوں, ہم نے 97 میں دیکھا 2/3 میجورٹی اور مینڈیٹ کی باتیں پی ایم ایل این کرتی تھی, لیکن جب ان کا لپیٹنا تھا بوریا بسترا تو لپیٹ دیا گیا. کسی نے بات نہیں کی اس کے بعد اگلے 2-3 سال کہ کہاں گئے کیا ہوا. سو یہاں تو بڑی ویک وکٹ کے اوپر ایک ٹیم کھیل رہی ہے. وہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, اگر ان کے 2 کولیشن پارٹنرز وڈرا کر لیں تو وہ اپنا بجٹ نہیں پاس کرا پائیں گے. اور جو ریما نے بات کی اس کے ساتھ اگری کرتے ہوئے, دیکھیے انسٹیٹیوشنز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, پرسنل لائلٹیز نہیں ہوتی. اگر لائبلٹی بڑھ جائے گی تو آپ جو ایکسٹرا بیگیج ہے آپ کا آپ شیڈ کر دیں گے اسے. سو یہ غلطیاں کر رہے ہیں انہوں نے. جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن کئی دفعہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے لوگوں کو فائنینشلی بھی تنگ کر دیا, ان امپلائمنٹ بھی ہو گئی, جو سیلری والا طبقہ ہے وہ بھی تنگ ہو گیا, بیچ میں آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری والا ایک پنگا بھی لے لیا. یہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سارے کے بعد آپ ایز اے پرائم منسٹر بیہیو کر سکتے ہیں کہ جی میں ملک کو آگے لے کے, لیکن آپ ابھی بھی اسی طرح لگتے ہیں جب آپ آ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں کہ آپ ڈی چوک کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کو لان تان کر رہے ہیں. بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. سو جو ان کے اپنا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس سے نہیں لگتا کہ یہ اس چیز کو اپنی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں, ورنہ انہیں اپوزیشن نہیں ہٹا سکتی. ان کا اپنا سٹیٹ آف مائنڈ دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنی ہے. اپوزیشن کیسے رسپونڈ کرے گی اگر وہی پپیٹیئرز عمران خان صاحب سے اب ناخوش ہیں اور ان کو ہٹانا چاہیں گے؟ میری امید یہ ہے کہ وہ ایسی کسی موومنٹ کو یا ایسے کسی ایکٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ پھر وہی ان ڈیموکریٹک ہی. تو کانسٹیٹیوشنلزم کے پیچھے ایک ایتھکس بھی تو ہوتے ہیں, صرف ایک دکھانے کے لیے تو آپ کانسٹیٹیوشنل باتیں پوری نہیں کرتے نا. تو میرے لیے یہ بہت دلچسپ ہوگا کہ اگر ایسا کوئی قدم خود سفر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہوگا؟ بالکل یہ دیکھنا ضروری ہوگا. جو ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کی آپ ٹویٹس دیکھ لیجئے جس کے اندر وہ لان تان کر رہے تھے حکومت کے اوپر
کہ انہوں نے ڈیفنس بجٹ کم کر دیا اور ان کے والد نے تو ڈیفنس بجٹ پورا کر کے دیا تھا. بالکل. سو یہ تو ایکسپیڈینسی والا ملک ہے, انہیں جب موقع ملے گا تو یہ پاپٹیئرز کے ساتھ ڈیل کریں گے. لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن کا کیا سٹانس ہوتا ہے اس پہ. اور دوسری بات بہت مبارک ہو قوم کو کہ وہ انہوں نے اوتھ لیا ووٹر سے. آج جمہوری تاریخ رقم ہو گئی اللہ کے فضل سے, اور اس پہ ہم نے آج ڈسکس بھی کر لیا, اور یہ اس دن کو ہم ووٹ کی عزت کے نام کے طور پر اور تقدس کے نام کے طور پر یاد رکھیں گے. اور یہ چھوڑ دے کہ ووٹ کا عزت لے کون رہا تھا اور دے کون رہا تھا. پاکستان زندہ باد, جمہوریت پائندہ باد. ایک فکرہ میرا بھی لے لیں افسا, وہیں آپ لے آئے بات. یہ 14 جون جو ہے, جو 14 جون جو کل آ رہی ہے, یہ ہے بگننگ آف این اینڈ. یہ شروعات ہے کہ ایک عمران خان کی حکومت کے اختتام کی. یہ بات میری نوٹ کر لیں. اور دیکھتے ہیں, وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا. ٹھیک, بالکل. ہمارے پاس 3 آپشنز آئے ہیں, 2 ہاں کے آپشنز آئے ہیں, لیکن رائے یہی سامنے آئی ہے ہمارے تجزیہ کاروں کی کہ اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہوگا ہٹانے میں. ایک تو ان کے اپنے ہی کام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, اور دوسری جو معاملات ہوتے ہیں اسی کے تحت جو بھی ہوا. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. فیصل وابڈا صاحب کا ایک نیا بیان آیا ہے, اس بار کیا کہتے ہیں وہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا نے جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں پاکستان کے تمام مسائل کا حل بتایا. انہوں نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہونا سر 5000 آدمی لٹکا دینا, اگر آج ہمارے بس میں ہو تو 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. آپ کے بس میں نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں. میرے بھائی ہمارے ساتھ جتنے تھے 80% آپ کے ساتھ ہیں. فوشسٹ تھے وہ خود نکل آئے. یہ 5000 بندے کو مارنے کی بات فوشسٹ. اس ملک میں 5000 آدمی آپ لٹکا دیں, 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. میر صاحب یہ فاشزم ہے. میں آئی آبجیکٹ ٹو مائی بردر. کس طرح لٹکائیں گے؟ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ 5000 بندے لٹکا دیں. آئین اور قانون کے تحت لٹکا دیں. بس آئین اور قانون کے لیے تو سر ہماری اگلے آنے والی 20 نسلیں گزر جائیں گی. اچھا, 20 سال بعد ایک بندہ ابھی بری ہوا ہے, جیل میں مر گیا بیچارہ. اچھا, فیصل وابڈا صاحب نے کہا کہ اگر 5000 بندے لٹکا دیے جائیں تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے گزارش کی کہ آئین اور قانون کے مطابق لٹکانے کی کوشش کریں, تو انہوں نے کہا کہ شاید آئین اور قانون کے مطابق لٹکانا مشکل ہے کیونکہ ناممکن ہے. یہ آپ نے گفتگو ملاحظہ کی, اسی پہ سوال کریں گے اپنے پینل سے. فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ اگر 5000 لوگوں کو لٹکا دیں تو 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا 5000 نامعلوم لوگوں کو لٹکانے سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے بابر ستار صاحب کی طرف جائیں گے. بابر صاحب, یہ بہت ویسے تو سینسٹیو سی بات ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی طرف بھی اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے کہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر بیٹھ کے. آپ کے خیال میں اس بیان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں ان چیزوں کو سینسٹیو لے رہی ہیں افسا؟ یعنی فیصل وابڈا صاحب کو آپ سینسٹیو اور سیریسلی لے رہی ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ 10-15 دن پہلے اس طرح کی شخصیات لاکھوں لوگوں کو امپیکٹ بھی بہت ہوتا ہے ان کا. نہیں دیکھیے یہ تبدیلی حکومت ہے. یہ 1 مہینہ پہلے بیٹھ کے شاید انہوں نے کتنے ملین لوگوں کو دی تھی نوکریاں شاید دے رہے تھے. بارش نوکریوں کی ادھر ہی میر صاحب کے پروگرام پہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ قریب ہی رہتے ہیں, ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کہاں پہ رہتے ہیں تاکہ وہ نوکریاں لینے چلے جائیں. آج وہ دیکھیے بات سنجیدہ اس طرح سے ہے کہ ایک ٹائم تھا جب دنیا میں رول آف مین کا کانسیپٹ تھا. بادشاہ سلامت ہوتے تھے, کسی کی شکل نہیں پسند آئی ان کا لٹکا دیں, کسی کی شکل پسند آئی آپ نے کہا اسے سونے سے لاد دیں. پھر یہ 300-400-500 سال پہلے اس وقت آپ وچز کو جلاتے تھے اور اس طرح کے بے تحاشا کام کرتے تھے دنیا میں. پھر وہاں سے رول آف لا کا ایک کانسیپٹ آیا کہ یہ کسی کے پاس ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ ایک کی شکل پسند آئی تو اسے لٹکا دیں اور دوسرے کو. یہ ایک قانون کے ساتھ بات چلے گی, اور جو قانون کا مقصد ہے وہ حکومت کی پاور کو کنٹرول کرنا ہے, حکومت کو پاور دینا نہیں ہے, سٹیزن کی پروٹیکشن کرنا ہے اور حکومت کی پاور کو کنٹرول. اب ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ یہ جو ڈرائنگ روم میں کانورسیشن ہوتی ہے ہمارے, اور مڈل کلاس بہت انگیج ہوتی ہے اس کانورسیشن میں کہ جی 5000 بندوں کو لٹکا دیں, 5000 کے اوپر کتے چھوڑ دیں تو اس سے اس ملک کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہونے جا رہا. انفارچونیٹلی یہ لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں. سو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ, اور دیکھیے پرابلم کیا ہے, آپ کے 5000 بندے اور ہوں گے, میرے 5000 اور ہوں گے, وابڈا صاحب کے 5000 اور ہوں گے. تو یہ کیوس ہے. یہ اگر آپ اپنی سوچ کے لحاظ سے لوگوں کو لٹکائیں گے تو یہ کیوس ہے.
لیکن یہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہماری فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں. سو یہ رونے کی نہیں، اب یہ ہنسنے والی سٹیج آ گئی ہے. اب انجوائے کریں اسے، یہ تبدیلی ہے. بھٹی صاحب کیا کریں اس کے اوپر؟ ڈرائنگ روم کی حد تک تو یہ باتیں اگر ہو بھی رہی ہیں وہ بھی افسوسناک بات ہے، لیکن ٹی وی پہ ایک وفاقی وزیر جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ ان کی پرسنل خواہشات ہیں یا پارٹی کی پالیسی ہے؟ کیونکہ کوئی ان کے ان بیانات کے بعد پھر اقدام نہیں کیا جاتا ان کے خلاف پارٹی کی طرف سے. پہلی بات تو یہ کہ جب وزیر اعظم کو بتانا پڑتا ہے اکثر لوگوں کو کہ آپ وزیر اعظم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک بندہ ہونا چاہیے کہ جو بتائے کہ حضور جب بھی کوئی بات کریں تو ساتھ ہی ہلکا سا کان میں کہ حضور اب آپ وزیر ہیں، فلاں وزیر ہیں، اور تاکہ کوئی افاقہ ہو جائے. ان کے گھر کے باہر پروٹوکول کی جتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں انہیں پتہ تو ہوگا کہ یہ وزیر ہے. نہیں لگتا تو نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ وزیر ہیں. یہ تو حق سمجھتے ہیں اپنا ساتھ. دوسری بات یہ کہ یہ جذبات سے لبالب بھرے خیالات کا اظہار فیصل واڈا صاحب کیپٹل ٹاک میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کو حامد میر صاحب کے سامنے بیٹھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک معلوم کرنے کی بات ہے کہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کبھی پوری ہونی نہیں ہوتی. کچھ عرصہ پہلے نوکریوں کی برسات ہو رہی تھی، ابھی تک سوائے رضا باکر یا باکر رضا صاحب کے کسی کو بھی نوکری نہیں ملی، اور وہ بھی نہیں ملی جو انہوں نے کہا تھا میں اپنی وزارت سے دوں گا. اب کہہ رہے ہیں کہ 5000 نامعلوم افراد کو لٹکانے سے 22 کروڑ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مطلب کل بندوں کو روزگار دے رہے تھے، آج بندے مار رہے ہیں. تیسری بات ہے کہ منصوبہ بڑا لذیذ ہے، فہرست شیئر کریں، تفصیلات شیئر کریں اگلے پروگرام میں آ کے. کیونکہ اگر 5000 کے مرنے سے 22 کروڑ کے مزے ہو سکتے ہیں تو وہ 5000 بندے بتائیں تاکہ انہیں راضی کیا جا سکے. ہو سکتا ہے کچھ جو ہیں وہ منصوبہ سن کر منصوبے پر ہی مر جائیں یا ملک و قوم کی محبت میں مر جائیں. عین ممکن ہے کہ کچھ جو ہیں شرم و شرمی مر جائیں. ظاہر ہے اتنا بڑا منصوبہ ہے، 22 کروڑ کی اگلی نسلوں کا مسئلہ ہے، تو وہ تو فوراً کہیں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے کچھ ویسے ہی مرنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، ان کو ویسے ہی بتایا جائے کہ 2-4 مہینے بعد مر جانا ہے تو 2-4 مہینے پہلے مر جائیں. لہٰذا فہرست شیئر کریں، منصوبہ شیئر کریں. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہیں شیئر کرتے تو پلیز یہ ایسے سوالات ہمارے ساتھ شیئر نہ کیا کریں. یہ تو چلتا رہے گا اور ہم ہر سوال پہ جواب کرتے رہیں. تصدیق کرنے کے لیے جب اتنے بڑے شوق کے اوپر ایک بات ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ لوگ اس پہ اپنا اظہار خیال کریں، لوگوں کو کلیئرٹی ملے اس کے اوپر. نئی کا آپشن آپ لے رہے ہیں. ریما، حامد میر صاحب نے، فیصل واوڈا صاحب نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد ان کو کہا بھی کہ آئین و قانون کے سے ہٹ کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ 20 نسلیں گزر جائیں گی آئین و قانون کے تحت اگر چلے. تو یہ کس زمرے میں آتا ہے یہ بیان ان کا؟ کہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے یا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے یہ بیان؟ اب نہیں، بغاوت تو میں اسے نہیں کہوں گی، لیکن میرا خیال ہے یہ سنجیدہ بات ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو سوچ ہے یہ بہت پریولنٹ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں بھی اور ہماری حکومت میں بھی. میرا خیال ہے خرم دستگیر صاحب نے بالکل ایک لفظ میں اگر آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو یہ فیشزم ہی ہے. بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سوچ کو کنڈیم کیا جاتا تھا حکومتی سطح پہ، لیکن اب دنیا میں پھر سے اس کا ایک طرح سے رائز ہو رہا ہے. فلپینز میں ڈوٹرتے جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فلپینز کے سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے اگر آپ کچھ لوگوں کو بس کھڑا کر کے شوٹ کر دو. اس کے علاوہ فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اپنے ایونجرز دیکھی ہو شاید، اس میں آدھی دنیا ختم ہو جائے تو باقی دنیا کے مسائل جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. ہر مسئلے کو ہم پرسن اسپیسیفک بنا دیتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشنز کو، سسٹمز کو، باقی کنسٹرینٹس کو نہیں دیکھنا چاہتے. ہر چیز کو پرسنلائز کرنے کا ہی میرا خیال ہے لاجیکل ایکسٹینشن ہے کہ آپ لوگوں کو مار دو، 5000 یا کوئی بھی آپ نمبر اٹھا لیں تو مسائل جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی جو آپ نے بھی اپنے سوال میں پوچھا کہ قانون سے ایک طرف سے لوگوں کو قانون بہت برا لگتا ہے کہ وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں قانون کو. یہ نہیں سمجھتے کہ قانون کے ذریعے ہی آپ انصاف لے سکتے ہو، کیونکہ جس پہ آپ الزام لگاتے ہو اس کو اپنے دفاع کرنے کا بھی حق ہے. اب ان کی جو لسٹ ہے 5000 کی، شاید اس پینل پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اس لسٹ میں ہو. میری نظر میں جو ڈسینٹرز ہیں، اپوزیشن ہے، انسانی حقوق پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، شاید وہ اس لسٹ پہ ہو. تو اس لسٹ میں کون لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے بالکل صحیح یہ سوال ہے کہ انہیں بتانا چاہیے ہمیں. آخری بات یہ کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ
بس ڈیولپمنٹ یا ہم آگے صرف تب بڑھ سکتے ہیں اگر ہم قانون اور آئین کو ایک ردی کا ٹکڑا سمجھیں. اور ہم ایگزامپلس بھی ان ممالک کی دیتی ہیں جو بدترین ڈکٹیٹرشپس ہیں. میرا خیال ہے ہمیں کبھی کمپیریزن کرنا چاہیے کہ ہم ڈیولپمنٹ سے چاہتے کیا ہیں. ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے, لوگوں کی خوشحالی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. بس ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ قابو کرنا, لوگوں کو کنٹرول کرنا, بس وہی ہماری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اس لیے ہم ایگزامپلس بھی سعودی عربیہ کی دیتے ہیں, یو اے ای کی دیتے ہیں. ہم ان ممالک کی بات ہی نہیں کرتے جنہوں نے انسانی حقوق, جمہوریت, سب کو ساتھ لے کے لوگوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہوئے جو آگے بڑھیں. تو میرا خیال ہے اس لیے کیونکہ یہ سب, اور آخری بات مجھے لگتا ہے فیصل وارڈا جو ہے وہ فلموں سے, سلمان خان سے بہت انسپائرڈ ہے, کیونکہ اسی طرح کے ڈائیلاگز آپ کو دبنگ کی جو سیریز ہے ان کی اس میں ملیں گے کہ بس لوگوں کو کھڑا کر کے مار دو اور لوگوں کو خود سے لیبل کر دو کہ یہ انسان ہے, یہ حیوان ہے, انسان کے انسانی حقوق ہیں اور حیوان کے کوئی انسانی حقوق نہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیز پہ نوٹس دینا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے سب کو. بہترین ایک لفظ میں فیشزم ہی دکھاتا ہے خود. ٹھیک ہے, بالکل نئی کا آپشن آپ لے رہی ہیں. یہ تو باتیں اب ریما فلموں کی حد تک بھی لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ چیزیں کانٹینٹ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. یہ وفاقی وزیر ہیں جو کہ ریالٹی بیسڈ بات کر رہے ہیں. نیازی صاحب, آپ کے خیال میں ویسے انصاف کے حصول میں وقت ضرور لگتا ہے, خامیاں بھی کچھ ہیں, لیکن اس طرف اکسانا لوگوں کو, آپ کے خیال میں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف سے یا وضاحت آنی چاہیے؟ صاحب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 100 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. 1925 میں ایک شخص, ایک عمران خان اس وقت بھی آیا تھا, اس کا نام تھا بینیٹو میسولینی. اس نے اقتدار سنبھالا تھا 1925 میں, اور 1945 میں اس کی جو لاش تھی وہ ڈسٹ بن سے ملی تھی, اور چند وہ رولر میں بتاتا ہوں ان کی تھیوری کیا تھی. آپ بالکل نہ گھبرائیں, مجھے پتہ میں نے کہاں جانا ہے. اس کے کوٹس کیا تھے؟ وہ کہتا تھا کہ اسٹیٹ کی جو طاقت ہے آپ کو اس کو کوپریٹ پہ طور پہ چلانا ہے, اور اسی طاقت کے استعمال پہ جو احمق ہیں اس لیے ان کو خاموش کرنا ہے جو بولتے ہیں, اور ذہین جو ہیں وہ مشورے دیتے ہیں ان کو خاموش کرنا ہے. عمران خان کے جو کوٹس ہیں, میں اگر آپ کو سارے اکٹھے کر کے بتا دوں نا, وہ 100 سال کی شیر کی زندگی ایک دن گیدڑ کی بالکل میسولینی کی ہے. اور انہوں نے جو قتل عام کرایا تو ان کی بالکل یہی سوچ تھی. وہ کہتے تھے ڈیموکریسی از اے فیلیسی, اور یہ اس کے اندر یہ جو تھیوری ہے یہ لوگوں کو ڈیسیو کرنے والی ہے, لوگوں کے حقوقوں کو قبض کرنے والی ہے. یہ فیصل وارڈا نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہ فیشزم جو ریما نے جس نے اشارہ کی ہے, میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ یہ بالکل فیشن رجیم ہے, اور ان کی ذہنیت وہی ہے, اور ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ مار دو, دھاڑ دو. لیکن میسولینی کا انجام تھا کہ ڈسٹ بن کے اندر اس کی لاش پڑی تھی. یہ زیر تاریخ کے سبق ہے, اور یہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم سیکھیں. یہ کیوں لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, سارے انٹرنیٹ بھرے پڑے ہیں, تاکہ ہم ان سے سیکھیں. نیائی صاحب, آپ نے ایک آپشن لے رہے ہیں اس کے اوپر. صافی صاحب, یہ جس طرح نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کی سوچ ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پرسنل خیالات ہیں فیصل وارڈا صاحب کے؟ فیصل وارڈا صاحب ہمارے دوست ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعراض کریں, لیکن مصیبت یہ کہ وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر لیتے, تو آخر ایک حد ہوتی ہے. اب مثلا ایسے پہلے نوکریوں والی, پھر اس سے پہلے کچھ اور, اس سے پہلے کچھ اور. شاید ان کا بھی اپنے لیڈر کی طرح یہ طریقہ ہے کہ آپ کی گورننس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائیں, تو اس لیے روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا بیان یا حرکت کیا کریں. اب یہ تو فیصل وارڈا صاحب شکر کریں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون نہیں ہے, یا اس پہ عمل نہیں ہے. ورنہ تو ایک ایسا بندہ کیا اگلے دن MNA یا وزیر رہ سکتا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قانون پہ عمل کر کے اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. دوسرا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. 5000 نہیں, ہزاروں الطاف حسین نے قتل کیے ان کے شہر کراچی میں, ہزاروں بڑی نیکنیتی کے ساتھ اور اصلاح کا نام لے کے قتل کیے ہیں, ان کے گردنیں کاٹی ہیں طالبان نے. تو اگر فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے کہ قانون کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے اور آئین اور قانون میں ملک کی مسائل کا حل نہیں ہے, تو پھر جا کے طالبان سے ملے, یا پھر الطاف حسین کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آئین اور قانون کے بغیر قتل تو بہت دور کی بات ہے, اگر ایک فرد کو معمولی سزا بھی ملتی ہے تو وہ پھر بڑے فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر ہمیں تو فیصل وارڈا صاحب سے ہمدردی ہے. جس طرح بابر صاحب نے کہا
کہ یہ 5000 کی لسٹ ہر ایک کی اپنی ہوگی. خدا نہ خواستہ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی فارن اکاؤنٹس پلان ساری چیزیں، تو میرے خیال میں عمران خان کے سوا یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ لسٹ بنائیں تو فیصل واؤڈا بنائیں. جی ان کی مرضی سے نہیں بنے گا. تو اس ملک میں تو اگر عمران خان کے سوا کوئی بھی 5000 کا لسٹ بنائے گا تو اس میں فیصل واؤڈا بھی ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کچھ ہو. اس لیے ہم ان کو واسطہ دیتے ہیں اللہ اور رسول کو، خدا کے لیے یار بس کریں. بالکل بالکل، اس کے اوپر آپ ہمارا پورا پینل بالکل متفق ہے. ایک وفاق کی طرف سے یہ کہنا کہ آئین و قانون سے بالا تر ہو کر لوگوں کو لٹکا دیا جائے، نہ اس ملک کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. ایک اور معاملہ ہے، گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. گزشتہ روز قوم سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اب تک ان پر ملک کو بحران سے نکالنے کا دباؤ تھا، لیکن اب وہ ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کے خلاف کیسز پی ٹی آئی نے نہیں بنائے، پھر شور کیوں مچاتے ہیں؟ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کو این آر او دیا جائے. 2 این آر اوز کی قیمت ملک نے ادا کی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے. میثاق جمہوریت سے دونوں جماعتوں نے طے کیا تھا کہ ایک دوسرے کو مدت پوری کرنے دیں گے اور دونوں نے کھل کر کرپشن کی. جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر اعظم کے انکوائری کمیشن کے اعلان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیازی صاحب 10 سال قبل کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت مشرف تھا، مشرف کے خلاف تحقیقات کرتے ہوئے عمران نیازی کے پر جلتے ہیں. اسی پر گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے ہے، این آر او لینے والوں کو اڑوں گا، وزیر اعظم مشرف کے خلاف تحقیقات کرتے ہوئے عمران نیازی کے پر جلتے ہیں. مریم نواز، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا عمران خان این آر او دینے والے مشرف کا احتساب کریں گے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے. ارشاد بھٹی صاحب، این آر او کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب، لیکن این آر او دینے والے کا نہیں کرتے، تو اس بارے میں سوچیں گے؟ بالکل جی، مشرف صاحب نے این آر او دیا اور مشرف صاحب نے ڈیل بھی دی، ڈھیل بھی دی، اور ایک اچھے خاصے یعنی وہ نکال کے تو وہ سرور پیلس میں چلے گئے، یہ جو آج کہہ رہے ہیں پر جلتے ہیں. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پرویز مشرف کا احتساب عمران خان نے کیسے کرنا، یا نواز شریف یا زرداری صاحب یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کا احتساب عمران خان کیسے کر رہا ہے؟ نہ اس نے کوئی کیس بنائے ہیں، نہ نیب اس کے انڈر ہے، نہ عدلیہ اس کے انڈر ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہے کہ آپ اس کو لٹکا دو، اس کو وہ تو کر ہی نہیں رہا. دوسری بات ہے، مشرف صاحب پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کا دفاع کا حق ختم ہو چکا ہے، اور اب عدالتی فیصلہ آنے پر اگر عدالت نے حکومت کو کہا کہ ان کو واپس لایا جائے تو پھر عمران خان کا کام شروع ہوگا. لیکن ایک آخری بات کہ وہ کریں یا نہ کریں یہ مجھے نہیں پتا، مگر بلا امتیاز اور بلا تفریق احتساب سب کا ہونا چاہیے، مشرف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں. اور دوسری بات ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا اب یہ اس موڑ پر، اگلے موڑ پر، اس سے اگلے موڑ پر، اس سے اگلے موڑ پر سارے آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اب کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی درمیان سے نکل جائے گا. اب وہ وقت پہلے والا نہیں رہا. ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. سلیم صافی صاحب، کانٹیکس تو مریم نواز کی بات کا ہے، لیکن پرویز مشرف نون لیگ کے دور میں ہی باہر گئے تھے، تو آپ کے خیال میں یہ مطالبہ کرتی ہوئی نون لیگ کی طرف سے اچھے لگتے ہیں یہ نون لیگ والے یہ مطالبہ کرتے ہوئے؟ اور ان کے دور میں باہر گئے تھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے دور میں باہر گئے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی کے 35 دن فائل ٹیبل پر پڑی رہی تھی جس میں غداری کمیشن کا انہوں نے کمیشن بنانا تھا، وہ سارا کچھ کر گئے، وزارت عظمیٰ چھوڑ کے چلے گئے، مگر یہ نہیں کیا. اور آج بس اپوزیشن میں نعرے مارو. 3 فقرے اور بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی پڑھ دو. صافی صاحب نہیں، یہ لکھے کے بغیر پڑھے ہیں، اور آج آپ بھی لکھ رہے تھے اللہ کے فضل سے. اور کل موبائل سے جو آپ کو کہیں سے میسج آیا تھا کہ عمران خان کی معیشت موبائل پہ میسج نہیں آتا، ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت شارٹ اس کے اوپر آنسر چاہیے پلیز. حجابی عمرہ سے آیا تھا. میرے لیے کوئی چیز کمزوری نہیں ہے. صافی صاحب پلیز اپنا جواب. میں تو کہتا ہوں مانگے دول کہتا ہوں، لینی ہوتی تو لوں گا. کمزوریوں سے بھرے ہوئے اپنا طریقہ ہے نا نیائی صاحب، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ یہ جان بوجھ کے آپ کو چھیڑتا ہے، آپ اس سازش کو کیوں نہیں سمجھتے؟ پتہ نہیں جو ہمارے وہ نیازی بھی سازشوں کو نہیں سمجھتے، آپ بھی نہیں سمجھتے. صافی صاحب آپ کریں. دیکھیں، پرویز مشرف صاحب نے عمران خان صاحب کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، اور انہوں نے بلکہ ان کو بہت فیسیلیٹیٹ بھی کیا شروع کے دنوں میں ان کی پارٹی بنانے میں، ان کو موقع دینے میں. اور اس لیے عمران خان صاحب 2002 تک
پرویز مشرف کے بھرپور سپورٹر بھی رہے، ان کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ بھی مانگے. وہ تو جب 2002 کے الیکشن میں ان کی بجائے انہوں نے چودھریوں کو اقتدار دلوانا چاہا تو عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے. لیکن مریم نواز صاحبہ کے والد کو اقتدار سے نکال کے انہوں نے جیل میں ڈالا تھا. تو اگر مریم نواز صاحبہ کے والد ان کا احتساب نہیں کر سکے تو عمران خان صاحب کہاں سے کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک. دوسرا، یہ سوال غلط ہے. اس سے یہ تاثر کہ جیسے آج تک عمران خان نے اور کس کا احتساب کیا ہے، جو آپ ہمارے سامنے یہ سوال رکھ رہی ہیں کہ کیا وہ مشرف کا کر رہیں گے؟ اگر اس ملک میں کسی ایک بندے کا آج تک این آر او لینے والوں کے احتساب کی وہ بات کر رہے ہیں، تو کس کا کیا ہے؟ عمران خان نے آج تک کسی ایک بندے کا احتساب کیا ہے؟ کیا نواز شریف کا احتساب وہ کر رہا ہے؟ کیا زرداری کا احتساب وہ کر رہا ہے؟ اس نے تو آج تک اپنے جہانگیر ترین کا احتساب نہیں کیا. وہ تو آج تک اپنے فیصل واؤڈا کا احتساب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ آج تک اپنی ٹیم کے اعظم سعودی کا نہیں کر سکتا. تو وہ اس کا کیا؟ تو پہلے تو کسی اور کا اگر وہ کر لیتے. اچھا، وہ خود روزانہ آکی یہ غلط امپریشن دیتا ہے جس سے بٹی صاحب بھی اتفاق نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے مفت میں نمبر بنانے کے لیے کہ جی میں احتساب کر رہا ہوں. ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ پدی جب رات کو سوتا ہے تو ٹانگیں اوپر کر لیتے اور ذہن میں یہ تصور کرتے کہ یہ آسمان جو ہے میرے ٹانگوں کے سہارے کھڑا ہے. تو ہم بھی اب اس کے احتساب کیا نہیں کا آپشن ہے. صافی صاحب آپ نے لے لی، آگے بڑھیں گے. بابر صاحب کی طرف. بابر صاحب میں نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں کروں گا، نہ این آر او اس کے بس میں، نہ آج تک اس نے کسی کا احتساب کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں بابر صاحب کی طرف. ابسا اگر ہاں نہیں، ویسے تو میں صافی صاحب کی پوری چیز بات سے اگری کرتا ہوں اور میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کروں گا. ہاں نہیں کے بجائے اگر میرا تیسرا جواب آپ لکھ لیں اور اس میں آپ خالی لکھیں LOL تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کا سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے. بالکل لکھ دیں. ٹھیک ہے نیائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں میرے نہیں کے جواب کی جگہ بھی وہ لکھ لیں. لاف آؤٹ لاؤڈلی، یہ میری انگریزی کا سٹینڈرڈ دیکھیں. نیازی صاحب، میں صافی صاحب کے ایک ہی فکرے کو میں بھی آگے چلاؤں گا کہ کیا کر سکتے ہیں. اس فکرے نے میرے پہ سختہ طاری کر دیا ہے، کر سکتے نے میرے پہ سختہ طاری کر دیا ہے. مریم نواز نے کیا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ ان کا ویک ایریا ہے. جو کچھ فرما رہی ہیں بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. پھر نواز شریف صاحب جن کو صافی صاحب نے جہاں چھوڑا تھا اور جن کا پورا عزم تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ ایک شخص نے پاکستان پہ 2 دفعہ مارشال لگایا، آئین کی دھجیاں 2 دفعہ بکھیری اور حکومت پاکستان ہی آرٹیکل 6 سے ٹرائی کر سکتی ہے. عمران خان ہی کرنا تھا اور نواز شریف نہیں کرنا تھا. تو نواز شریف کا جو حشر ہوا پڑا ہے 2014 میں پیناما بی بی نہیں تھا. کیا ہم میں سے جو 4 آپ نے، جس میں معمولی سا دانشور بھٹی صاحب اور ان کے ساتھ کا ملتا دانشور میں بیٹھا ہوں اور 2 بڑے 3 بیٹھے ہیں صافی صاحب اور ریما اور بابر صاحب، کیا ان کی موجودگی میں یہ نہیں پتا کہ وہ احتساب وہ کیا وجہ تھی 2014 میں جب ریاست نہیں، سیاست نہیں، ریاست بچاؤ یہی تھا. آپ میرے سامنے نواز شریف کا حشر پڑا ہو اور مجھے آپ اقتدار دے دیں اور آپ کہیں کہ پرویز مشرف کا احتساب کرو، تب بھی وہ کہتے تھے. صاحب ایک منٹ، تب بھی وہ کہتے تھے، تب بھی وہ کہتے تھے جب پرویز مشرف صاحب کا احتساب ہو، وہ کہتے تھے کریں ٹرائل. ہر کوارٹر میں کہا تھا کہ کریں احتساب اور اس کے بعد یہ اس مقام پہ پہنچایا انہوں نے. ٹھیک ہے، نئے کا آپشن آپ لے رہے ہیں. انہوں نے اس نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وقت کی کمی آپ اس اس نے وقت کہا گرے کہ کہ حشر حالات پہ ایسے نواز نہیں شریف تھے. صاحب کا یہ احتساب ہی تھا پرویز مشرف کا. ساری دنیا جانتی ہے، بات تو سچ ہے لیکن بات رسوائی کی. مریم بی بی نے دکھتی راہ پہ ہاتھ رکھا، کبھی سوال نہیں پہلے دی. وہ گھوڑا گھاس کھائے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ آگے بڑھیں گے. نیائی صاحب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نیازی صاحب اس نیازی نے احتساب کیا یا نہ کیا لیکن آپ کو اقتدار ملے تو بٹی کا احتساب. ریبا آپ کے خیال میں اس ادھوری بات کا پھر اب یہ کہتے سوال اٹھ رہے ہیں تو ذکر کرنا چاہیے این آر او والی بات کا ادھورے طور پہ، یا عمران خان صاحب کو کچھ سوچنا چاہیے اس پہ؟ اب سے مجھے لگتا ہے ہم این آر او کو بالکل غلط طرح سے پرسیو کرتے ہیں. اس پہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے مس لیڈنگ ہے. این آر او جو ہے وہ انڈیویجولز کے بارے میں نہیں ہے، وہ 2 ایڈمیشنز ہے ہمارے لیے پاکستان کے پورے ایک ڈیموکریٹک کانٹیکسٹ کے لیے 2 ایڈمیشنز دکھاتا ہے. پہلی یہ کہ کس طرح ہم لوگ
मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करके इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंसेस हम डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट करते हैं। NRO एक डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट करने का जरिया था। दूसरा वो ये भी दिखाता है कि किस तरह जो केसेस हैं हमारे अक्सर पॉलिटिशियंस के खिलाफ वो पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड हैं। ये मुशर्रफ साहब ने मेरा ख्याल है खुद ये एडमिशन की है कि NRO इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड केसेस थे, उनको ख़त्म करने का तरीका भी पॉलिटिकल ही होना था। तो मेरा ख्याल है ये इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिविजुअल्स की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है। आप किसी को ऑर्डिनेंस पास करने के लिए या उस ऑर्डिनेंस से बेनिफिट करने के लिए कैसे अकाउंटेबल ठहरा सकते हो? और वैसे भी वो सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, वो वापस खुल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल अजीब सी बात है। इमरान खान जो बार बार बात करते हैं NRO की, अगर करनी चाहिए तो हमें इस पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत मैनिपुलेट होती है और किस तरह पॉलिटिकल केसेस बनाए जाते हैं सियासतदानों के खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल। इसके ऊपर आप ऑप्शन कोई भी नहीं ले रहा और रीमा ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लिया। ज़रूर आते हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे थे हमारे तजियाकार, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास, दो नहीं है, कहाँ का ऑप्शन आया है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।